बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के मराहल सूबों में मुकम्मल हो चुके और वफाक में एक आध दिन में ही, कुछ घंटों में भी, किसी वक्त भी मुतवक्के है कि कब अनाउंस कर दिया जाए। उसके बाद असल काम शुरू होता है कि आवाम की खिदमत, उनके मसाइल का हल वो कैसे तलाश किया जाता है, उसके लिए कितनी सही की जाती है, जद्दोजहद की जाती है, कोशिश की जाती है, अपने इंतखाबी नारे वादे उनको पूरा करने की कितनी दिल से नीयत से कोशिश की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में ख़वातीन अरकान असम्बली मेरे साथ थी, तो उन्होंने ये दोहराया कि हाँ, हमने हल्फ उठाया है इस मुल्क की खिदमत का, इस कानून और आइन के तहत बेहतरियाँ लाने की कोशिश करने का और पाकिस्तान से वफ़ादारी का। इसी तरह बात की जाए कि सहाफ़ी, मीडिया और मीडिया वर्कर्स, कारकुन, कलम मज़दूर, उनकी भी मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमें मौजूद हैं। और प्रेस क्लब्स, आपने चौथा सुतून को हमेशा देखा कि वो गिलगित हो, वो मुज़फ़्फ़राबाद हो, वो कराची हो, वो कोयटा हो, वो मुल्तान हो, लाहौर हो, पेशावर हो और दीगर शहर जहाँ जहाँ हम गए प्रेस क्लब्स के अंदर कि मसाइल हैं क्या और माहौल क्या है। इसी तरह प्रेस क्लब्स के इलेक्शंस का सीज़न सर्दियों में आता है और दिसंबर में आम तौर पर तमाम प्रेस क्लब जो हैं सिवाय नेशनल प्रेस क्लब के उसके इलेक्शन होते हैं। और इसलिए कि मौसम शदीद और सर्द होता है, लिहाजा इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब उसमें इलेक्शन जो हैं वो मार्च में होते हैं। और इसी तरह 7 मार्च इस बार इलेक्शन हो रहे हैं और आज चांद रात है उम्मीदवारों की, और उम्मीदवारों की नहीं बल्कि वोटरों की ज़्यादा चांद रात है, नखरे नुखरे कर लो, तो वो भी हो रहे हैं। इसी तरह हमने कोशिश की है कि हम प्रेस क्लब्स के माहौल को किस तरह बेहतर फैसिलिटीज़ और किस तरह वहाँ उस मेयार को बुलंद रख सकते हैं कि मेहमान आए तो कहे कि यस, जर्नलिस्ट हैं, तहजीब भी है और अच्छी क्रॉकरी भी है, चाय भी चंगी है। लिहाजा क्लब का मतलब तो क्लब है ना, तो उसके इलेक्शन के हवाले से आज बात करेंगे नेशनल प्रेस क्लब के। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे दरीना रफ़ीक़ कार, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर, दिसंबर में आपने देखा हमने लाहौर प्रेस क्लब से प्रोग्राम भी किया था 24 दिसंबर को, जनाब अरशद अंसारी। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। इस्लामाबाद में तो आप आते रहते हैं लेकिन चौथा सुतून में वेलकम, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब हसन खान, वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं नेशनल प्रेस क्लब में। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब। जनाब डॉक्टर सज्जाद बुखारी, मेरे कुलीग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, और ये है फाइनेंस सेक्रेटरी, माली काम में आजकल, तो इन्होंने अपना स्लोगन भी ये दिया है कि सहाफ़ियों के लिए भी तो मिसाक मईशत होनी चाहिए ना, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। इनके साथ चीता रिपोर्टर मैं हमेशा कहता हूँ, बेलाग तजिए तबसरे किसी वेले वध भी जाता है, लिहाजा मेरा भाई है इसलिए कहता हूँ, सैयद ओन शराजी जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार है। अरशद अंसारी साहब, हमारे इलेक्शन तो कभी रुके नहीं हैं, लेकिन आपने जो ऑब्ज़र्व करने के लिए आए ख़ास तौर पे, तो क्या देख रहे हैं कि सहाफ़ियों के असल मसाइल हैं कि और प्रेस क्लब की सूरत हाल कैसे बेहतर होनी चाहिए? बिस्मिल्लाह साहब, शुक्रिया। बड़ा अच्छा, मैं आज अभी आया हूँ दोपहर में तो आप भी मिले, तमाम ग्रुप्स को देखा। अभी कैंपेन का मेरा ख्याल आज आखिरी दिन है, 12 बजे कैंपेन ख़त्म हो जाएगी और कल जो है वो इलेक्शन डे है। इस तरह मैं समझता हूँ कि कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान में ना बार्स के कभी इलेक्शन रुके हैं, ना क्लब्स के कभी इलेक्शन रुके हैं। हमेशा प्रेस क्लब ने भी अपने साल के बाद इलेक्शन कराना होता है, बार ने भी कराना होता है। तमाम इलेक्शंस हो गए। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में कल है और 4, जैसे मैंने देखा है एज ऑब्जर्वर, 4 पैनल जो हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं और सब माशाल्लाह अपने अपनी जगह पे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं और अपने वोट मांग रहे हैं। मसाइल इस वक्त वैसा जो हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि मुल्क इस वक्त बड़ा जो है वो तराए पे और बड़ा मामला ख़राब है, मईशती है, वो नई टेक ओवर हुआ गवर्नमेंट का। जो इस वक्त जर्नलिज्म है, सहाफ़त है और सहाफ़ी हैं, उनका तो इस मुल्क से भी बुरा हाल है। मैं समझता हूँ कि देखें, प्रेस क्लब की बेहतरी उस वक्त आएगी जब तक माशी तौर पर आपका वर्कर बेहतर होगा। जब तक उसकी माशी तौर पर आपका वर्कर बेहतर नहीं होता, उसकी कंडीशंस बेहतर नहीं होती, उसके मामला ठीक नहीं होते, तब तक तो सहाफ़त की निखार नहीं, सेहतमंदाना सहाफ़त हो नहीं सकती। अच्छा, मजबूरी है अंसारी साहब के काम भी करना पड़ता है, ड्यूटी भी देनी पड़ती है, तनख्वाह भी नहीं मिलती या कम मिलती है,
ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے گھر بیٹھ جائیں اور پھر پیسے مل جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح یہ کام کریں, دھوپ ہو, چھاؤں ہو, برسات ہو, سردی ہو, گرمی ہو, یہ کس طرح ڈیوٹیز دیتے ہیں, یہ ہمارے کیمرہ مین, ہمارے رپورٹرز. لیکن یہ جو ادارے ہیں, یقین کریں جو مالکان ہیں, اب یہ 2024 ہے فیض صاحب, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ 2012 میں چلے جائیں, وہی تنخواہ تھی جو آج 24 میں ہے. Yes. مہنگائی 600% بڑھی ہے, اور کئی ادارے تو 3 ماہ تنخواہ نہیں دیتے. چلیں الیکٹرانک میڈیا آیا, تھوڑا سا پش اپ ملا صحافیوں کو. جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے برے حال ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک کے بڑے اخبارات پہ جن کی اشاعت ہم نے جنگ سے لاکھوں میں شروع دیکھی, کیا, لاکھوں میں, آپ بھی میرے ساتھ رہے, کولیگ رہے, جنگ لاکھوں بکتا تھا, اتوار کو ملتا ہی نہیں تھا. اب وہ برے حال ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کنڈیشن, ورکنگ کنڈیشن بڑی خراب ہو گئی. تو فائز صاحب بات یہ ہے کہ یہ کلبز کے یہ ماشاءاللہ یہ جتنے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, چلیں آئی ہوپ آئی وش کہ یہ اپنے کامیاب ہوں, جس پینل سے بھی یہ لڑ رہے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو پریس کلبز کی کنڈیشن اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی. مجھے پریس کلب, نیشنل پریس کلب آتا ہوں تو ایک چیز میرے اندر جو ہنچ ہے وہ پرانا ہے کہ یار اتنی پاورفل باڈیز یہاں آتی ہیں اور یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کم از کم کلب کی بلڈنگ ہونی چاہیے. کنٹینر سے اب باہر نکلنا چاہیے پریس کلب کو. یہ نیشنل پریس کلب کی جو جگہ ہے, یہ میرا خیال ہے میں دنیا کے تمام پریس کلب میں ایسی جگہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن ہمارا بھی ایک, آپ بھی ادھر اتنا عرصہ سالہ سال ہم نے پریس کلب سے کتنا پھرے ہیں, وہ نیو یارک ہو, ٹورنٹو ہو, جو جہاں بھی. لیکن نیشنل پریس کلب جیسی خوبصورت جگہ نہ تو ہے اور نہ ہی پوری دنیا میں ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں یہ عمارت بننی چاہیے. جتنی خوبصورت بلڈنگ ہے, جتنی جگہ ہے, یہاں سے تو ان کو ایڈوانٹیج لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد کی جو باڈی ہے, یہ جو باڈی بھی منتخب ہو, کم از کم پریس کلب کی ایک کنٹینر سے باہر نکلیں, اس کی ایک شکل تو بنائیں, بلڈنگ میں لائیں, اس کو ایک عمارت بنے. کنٹینر دی عادت ہی بڑی پی گئی نا قوم نو, وہ پی گئی ہے کہ جلوس روک لو, انہوں نے سارا کنڈیشنز واقعی بری ہیں. صحافت نہیں, صحافیوں کا حال برا ہے, صحافت کا برا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ واپس آتے ہیں صحافت کے حال پہ کہ وہ بھی تو بہتر ہو سکتی ہے. حسن خان صاحب ماشاءاللہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, ووکل ہیں, انٹرنیشنل اندرونی معاملات اس پہ نظر رکھتے ہیں. یہ پریس کلب کے الیکشن میں ایک دم سے آپ آ گئے, خیر ہے؟ دیکھیں فیضی صاحب, میرے خیال میں یہ بنیادی سوال ہے. اور جب میں اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ لا رہا تھا تو میرا بھی یہ تھا کہ کیا کرنا ہے. مطلب یہ کہ پریس کلب کے الیکشن سالوں سے ہوتے رہتے ہیں, اور اسلام آباد پریس کلب, اگر آپ نے اسلام آباد کے صحافیوں کی حالت دیکھنی ہے تو ان کی کلب کی حالت دیکھیے, کیونکہ کلب آپ کا ایک نمائندہ, ایک ویلفیئر والا جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کراکری کیسی ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے. واقعی انصاری صاحب بھی لاہور سے آئے ہیں, میں لاہور پریس کلب گیا ہوں, کراچی پریس کلب ہم گئے ہیں, پشاور پریس کلب میں, کوئٹہ پریس کلب ہم گئے ہیں. اسلام آباد پریس کلب میں انصاری صاحب اگر میرے مہمان آج ہوتے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے بٹھانا ہے کدھر اس کو. نمبر 1, چائے پلانی ہے تو حالت ایسی ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ ہم صحافیوں میں کبھی بھی تقریباً جو آپ کو پتہ ہے جو سسٹم ایک سسٹم ابھی ایوالو ہوا ہے اور وہی سسٹم چل رہا ہے کہ پریس کلب کی حالت ایسی ہے. میرا سلوگن جو ہے, اگر آپ نے میرے سوشل میڈیا پہ جو ڈالا ہے, وہ یہی ہے, ٹو میک اٹ ٹرولی نیشنل. میں ہمارا گروپ کا جو میں نے جو ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یار لیٹس میک اٹ ٹرولی نیشنل. ابھی پریس کلب کی حالت ایسی ہے کہ انصاری صاحب نے کہا دا پرائم لینڈ ہمارے پاس ہے, سب سے قیمتی, اگر آپ دیکھیں یہ انچوں کے حساب سے ایسی پرائم لینڈ ہے, اور مین اس پہ ہے. دوسری بات یہ ہے جگہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ بھی نہیں ہے لاہور پریس کلب یا دیگر پریس کلبوں کے حوالے سے جگہ بھی, پلاٹ بھی بہت بڑے, پارکنگ ایریا بھی ہے, کیفیٹیریا بھی ہے, سب کچھ ہے. لان بھی کتنا بڑا لان ہے. اس کے علاوہ پروٹیسٹ کے لیے جگہ بھی میرے خیال میں کافی کھلی ہے. بچوں کا پارک ہے, بچوں کا پارک, جھولے ہیں, فیملی کلب. انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ہمارے صحافی جو آتے ہیں ان کا جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے انفارچونیٹلی وہ کلب کی بہتری پہ نہیں ہوتا ہے. نیدر وہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ساتھیوں یا جو صحافی برادری ہے ان کی بہتری, اپنی بہتری پہ زیادہ فوکس رہا ہے. تو میں نے جو اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ آئی ول بی اے وائس, ایک آواز ہوگی کہ یار کم از کم یہ جو آپ کی گاڑی فوری نہیں بدلے گی. ڈیفینیٹلی نہیں, کیونکہ یہ آپ نے اچھا اشارہ کیا کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ کلب کی فائنانس کی ہماری حالت آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہمارے ایک جو
جو ایڈورٹیزمنٹ سے ہماری جو کمائی آ جاتی ہے، میرا خیال میں اگر اس کو بھی کلب پہ لگا لیتے ہیں نا، وہ بھی اتنا ہے کہ ول مینٹین. لیکن یہاں پہ اپنے سے زیادہ ہم نے آگے سوچا نہیں ہے. تو دس ٹائم ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ ول میک اٹ ٹرولی نیشنل. جو کہ آپ نیشنل پریس کلب گئے ہیں نیو یارک، جس طرح آپ نے اشارہ کیا، واشنگٹن میں فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم ایٹ دا نیشنل پریس کلب. وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ، وہاں پہ مہمان، دیکھیں نیو یارک تو یو این کی وجہ سے، اقوام متحدہ کی، اصل میں تو واشنگٹن ڈی سی ہے نا. وہاں پہ آپ دیکھیں، اور اس کا نام بھی نیشنل پریس کلب ہے. ایگزیکٹلی ہمارا بھی نیشنل پریس کلب ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا تو انٹرنیشنل پریس کلب. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ نیشنل پریس کلب ہے. انصاری صاحب نے کہا وہ زلزلے سے جو ہمیں جو کنٹینرز ملے تھے وہ تو چھپنے چھپانے کے لیے تھا، وہ تو سر ڈھانپنے کے لیے تھا. سجاد بخاری صاحب، اچھا ایک بات میں کر دوں، اون شرازی دیر از نو ڈاؤٹ محنتی سب کچھ، لیکن وہ اب بھی موٹر سائیکل پہ آتا ہے. مجھے حالانکہ بڑے عہدوں پہ رہ چکا ہے، یہ میں یہ بھی بتاؤں، میں ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں. سجاد بخاری صاحب آپ تو پہلے ہی بڑی گاڑی پہ ہیں، مجھے یہ بتائیے ابھی نہیں، اس سے کتنی بڑی گاڑی، مجھے یہ بتائیے. آپ ڈیفینیٹلی مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ پی ٹی وی کے میرے کلیگ ہیں، اینکر ہیں، صحافی ہیں، اور آپ بھی اس میں آئے. آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے فیض صاحب بہت شکریہ. آپ کا جو یہ فورتھ پلر یعنی ہمارا چوتھا ستون پروگرام جو اس وقت جس کی پذیرائی کی ہم بات کریں کہ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو فورتھ پلر کے لیے اور اہل صحافت اور اہل قلم کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے کہ مین سٹریم میڈیا میں آپ کو دیکھ کر جو ہے باقیوں کو بھی انسپائر ہونا چاہیے اور اس طرف گامزن ہونا چاہیے کہ ایک اہل صحافت کے لیے ایک ایسا شو ہونا چاہیے جہاں وہ بھرپور شرکت کرتے ہیں. آپ خود ڈور ٹو ڈور بھی گئے ہیں، تمام پریس کلب کا بھی آپ نے دورہ کیا ہے اور آپ نے صحافیوں کے مسائل بہت زیادہ ہائی لائٹ کیے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں دعوے کے ساتھ کہ آپ نے جو کام کیا ہے مین سٹریم میڈیا میں بیٹھ کے اہل صحافت کے لیے، شاید وہ اب تک کسی ٹاک شو میں جو اس سلوگن کے ساتھ کسی نے نہیں کیا. اب بات آتی ہے فائنانس کی، کہ انصاری صاحب نے بھی فائنانس سے بات شروع کی اور میرے حسن خان میرا دوست ہے، بڑا پیارا دوست ہے میرا، اس نے بھی بات کی فائنانس کے حوالے سے. تو فائنانس سیکرٹری کا انتخاب، اس سے پہلے بھی میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہم ملک کے اندر بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، شفافیت کی، ڈیموکریسی کی، ٹرانسپیرنسی کی. تو جو اہل صحافت ہے اور خاص طور پر جو ہمارا نیشنل پریس کلب ہے، اس کا مسئلہ ہی فائنینشیل ہے. سب سے بڑا جو ہمارے صحافی برادری ہے اس کے لیے ایک شفاف، غیر جانبدار اور ایک چارٹر آف اکانومی کیوں نہیں ہو سکتا. اگر ہم مین سٹریم میں یا اوورآل اپنی جمہوریت کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، میثاق معیشت کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ صحافیوں کے لیے میثاق معیشت ہو، جس میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ ہمارے 3300 سے زائد ممبران، اس میں اگر ہم نے کیلکولیشن نکال دی جائے، اگر 50% بھی ہم نکالیں تو ہم نے کیوں کمپنسیشن کمیٹیاں نہیں بنائی جو ہمارے صحافیوں کو ضرور. دیکھیں ایک سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے صحافیوں کو رمضان المبارک کے اندر شاپرز بنا کر ان کو لا کر اور فوٹو سیشن کر کے، انفارچونیٹ ہماری تنظیمیں بھی کرتی ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایک سیلف ریسپیکٹ کی پامالی بھی ہوتی ہے. ہم ان کو اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک کمیٹیاں کیا بنا دی جائیں جس میں ٹرانسپیرنسی ہو. بات کا میں وٹنس ہو چکی تو مجھے بولنا چاہیے حق بات کہ یہ ایسا ہوا بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچا، ہاں گھروں میں پہنچایا جائے اور ان کے لیے ایک کمپنسیشن کمیٹی بنائی جائے شفاف، جو کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہمارے 3300 ممبران میں 1100 ہیں، 800 ہیں یا 900 ممبران ہیں، ہمیں پورے سال فنڈ بھی ملتا ہے جس طرح ہم اشتہارات کی مد میں بھی ملتا ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے ہم ان کے لیے کیوں استعمال نہ کریں. بعض افراد نے وہ اقتدار میں ہو نہ ہو، بعض لوگوں نے اپنے گھر میں ٹرک اتروا لیے کہ میرے ووٹر جو ہیں ان کو دوں گا، باقی یہ زیادتی. اور اس میں جو ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ انفراسٹرکچر جو ڈیولپ کیا جاتا ہے، دیکھیں ہم سیسمک زون میں ضرور رہتے ہیں لیکن جہاں پہ ہمارا نیشنل پریس کلب ہے، نیشنل پریس کلب کے آس پاس عمارات بھی موجود ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بھی موجود ہیں. تو ہمیں نیشنل پریس کلب میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، جو میرا سب سے اہم نقطہ ہے، جو میرا ایجنڈا ہے، میری تھیم ہے، میرا سلوگن ہے کہ ہمارے پاس سیل ہونے چاہیے. ہمارے پاس کشمیر سیل ہو، ہمارے پاس بلوچستان سیل ہو، ہمارے پاس پنجاب سیل ہو، ہمارے پاس مطلب ہم تمام فیڈریشن کو جتنا زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں گے اور ان کے اپنی ایک باؤنڈری بھی ہو تاکہ وہ آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پھر ایک گیٹ ٹوگیدر جوائنٹ ایفرٹس بھی دکھائی جا سکتی ہے. اون شرائز صاحب ماشاءاللہ آپ کا گروپ اقتدار میں ایک عرصے سے ابھی تک اگر یہ مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں تو یار مزہ تو نہیں آتا. جواد فیضی صاحب بڑا شکریہ. آپ امید ہے مجھے بھی آپ اتنا ہی ٹائم دیں گے جتنا
ہمارے خلاف ایک جو چارج شیٹ بنائی گئی ہے اس کو آپ نے ٹائم دیا ہے. دیکھیں حالانکہ ہم نے کوئی چارج شیٹ نہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد جو ہے اس کے اس کے ڈائنامکس بڑے مختلف ہیں. ہم جب آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں ہمارے فنڈز رک جاتے ہیں. اس وقت نیشنل پریس کلب پچھلے 4 سال سے, حسن خان صاحب سے میں یہ احترام سے عرض کروں گا کہ آپ پچھلے 1 سال میں کتنی بار آئے پریس کلب میں, آپ کتنی بار تشریف لائے ہیں, آپ کے پینل کے لوگ کتنی بار تشریف لائے ہیں, آپ نے کتنی ایفرٹ کیا ہے ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے. 4 سال سے ہمیں ایک دھیلا جو ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت رہی, ہم پہ پابندیاں لگی, ایک دھیلا ہمیں نہیں ملا. ہمارے صحافی کرونا سے جو ہے وہ نبرد ازما تھے, 12,000 میڈیا ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہوا. اس سال ہم نے 28 لاکھ روپیہ جو ہے صحافیوں کو مدد کی اور خاموشی سے مدد کی تاکہ ان کے آپ یہ کہیں کہ ان کو وہ جو ایک عزت ہے نا, جو احترام ہے وہ نیچے نہ آئے. اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہم نے یہاں پہ آ کے ہر بندے کو جگہ دینی ہوتی ہے, اس نے آ کے پریس کانفرنس بھی کرنی ہوتی ہے, اس نے احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ احتجاج کرتا ہے یہاں پہ آ کے تو پھر ہمارے پہ پابندیاں لگتی ہیں. یہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہ پابندیاں ہمیں نہیں لگی, اور ہمارا کیا دل نہیں کرتا کہ ہم اچھی بلڈنگ بنا لیں, ہائی رائز بلڈنگ ہو, نیچے کوئی دکانیں شکانے ہوں, ہمیں اس کا ایڈوانٹیج ہو, کرایہ آ رہا ہو, پھر ہماری اچھی پارکس ہوں, باقی چیزیں. دیکھیں یہ تو ماننی پڑے گی حسن خان صاحب کہ وہ جن کے منہ سے جھاگ نہیں نکل رہی تھی, ایک وزیر تھے, ان پہ تو پابندی لگا دی پریس کلب میں انٹر نہیں ہو سکتے. تو یہ دیکھیں قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے اگر ہم جیت رہے ہیں, مسلسل جیت رہے ہیں, اور ہمارا پینل 18 سال سے جو ہے وہ اقتدار میں الحمدللہ, تو اس کی کوئی وجہ ہے نا. اس کے پیچھے صحافی جو ہیں وہ اتنے باشعور ہیں جو دوسرے لوگوں کو شعور دیتے ہیں. تو اگر ہم جیت رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے, ہماری خدمت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ٹاؤن فیز 1 ہے جو ہم نے صحافیوں کو چھت دیا ہے وہ ہماری محنت سے ملا ہے. لاہور میں انصاری صاحب کو معلوم ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. ایک وہ صحافی جو 20-25 ہزار روپیہ کماتا ہے, اس کو اگر آپ چھت دے دیں, آپ 1.5-2 کروڑ کے پلاٹ کا مالک بنا دیں, تو پھر اس کے لیے اس کی تو آنے والی فیملی جو ہے اس کے لیے بھی کام ہو گیا, اس کی بیوی بچے بھی سر چھپانے کے تنخواہ پھر بھی زیادہ ہونی چاہیے, تنخواہ پھر بھی ہونی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ تنخواہ بڑے, یہ تو ایک الگ چیز ہوگی. ہم تو پریس کلب کی اچھا پریس کلب یونین نہیں ہے. پھر ہمارے کچھ دوست ہیں سال بعد الیکشن لڑنے آ جاتے ہیں اور انہیں یونین اور پریس کلب کا بھی فرق نہیں پتہ ہوتا. پریس کلب نے وہ کام نہیں کرنے ہوتے جو یونین نے کرنے ہوتے ہیں. ہم نے ایک انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے. ہاں تو نہ پھر سچ کی بات کریں, کلب رہو نا, پھر یونین کیوں بنتے ہیں, پھر پابندیاں کیوں لگواتے ہیں, یہ بھی سوال ہے. دیکھیں بطور صحافی تو اب ہمارا یہ فرض ہے نا سر کہ آپ کا ساتھ تو ہم نے دینا ہے. ہم کیا اس کو جگہ نہ دے جو اندرون سندھ سے, اندرون پنجاب سے ایک فیملی آ رہی ہے, اس کو ہم نے جگہ تو دینی ہے. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹ جو احتجاج ہوئے ہیں اس میں پریس کلب نے باقاعدہ طور پہ کھانا دیا ہے. یہاں پہ 16,000 وہ جو سرکاری ملازمین جن کو نکال دیا گیا تھا ان کی بحالی کی تحریک پریس کلب نے چلائی. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جمہوریت کے لیے کیمپ ہم نے لگائے. یہ آج جمہوریت جو موجود ہے اس میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے جو ممبران ہیں ان کا خون ہے, ان کو کوڑے لگے ہیں. جو ہمارے ناصر زیدی صاحب جو ابھی پی ایف یو جے کو جنرل سیکرٹری تھے, وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے ممبر ہیں. لاہور میں بھی لگے تھے نا, نام نہیں لینا, انہوں نے کوڑے کھائے ہوئے ہیں. خبر نہیں ہاشمی صاحب. جواد فیضی صاحب مسئلہ اس طرح ٹائم لیندے نہیں صاحب. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جواد فیضی صاحب کہ سال بار ہمارے دوست پریس کلب آتے نہیں ہیں, سال بعد الیکشن پہ آ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس سال کتنے صحافی فوت ہوئے ہیں. ان صحافیوں کے گھروں میں جا کے ہم نے کتنے صحافیوں کے گھر ہمارے دوست گئے ہیں جو فوت ہوئے ہیں. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تطہیر کرنی ہے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈورٹائزمنٹ. آپ کو پتہ ہے پریس کلب کے ملازمین کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1 سال کی 96 لاکھ تنخواہ ہے. فرانس سیکرٹری صاحب 27 لاکھ آتا ہے وہاں سے. آپ کا اس بار گیس کا بل 6,50,000 روپیہ آیا. اندازہ لگائے 6,50,000 روپیہ آپ کا گیس کا بل آیا. آپ آتے ہیں چائے کا بول لیتے, ایک چائے لانے والا نہیں ہے, سیکیورٹی کے 2 بندے. دیکھیں یونس بھائی جو ہے نا جذباتی ہوتے ہیں. چلے یہ نہیں ہم نے بتانا سیکیورٹی ہمارا ناقص مسئلہ ہے. میں ایک بات بتاؤں, نہیں میں ایک بات احتیاط رکھنی ہے. دیکھیں یونس صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کی بہت سی باتیں ٹھیک ہوگی, لیکن میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں
کہ گزشتہ 18 سال سے ایک گروپ ہے، اور 18 سال سے کلب کی حالت یہ ہے کہ آج مجھے عجیب سا کہ ہمارے مہمان آئے ہیں لاہور سے، وہ ہمیں یہ دکھا رہے کہ دس از یور اسٹیٹس، کہ آپ کی یہ حالت ہے کہ میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا، نہیں ہمارے چائے کیسے پی ہمارے کلیگ ہے نمبر 1 نمبر 2 ان کو بھی پتا ہم چائے کون سی کتنی کمیٹیز بنائی ہیں کہ کلب کے لیے ہم وہ جنریٹ کریں. اپنے آپ سے پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہیں. کیوں سچ نہیں بتاتے ہیں؟ ان سراجی صاحب پراپرٹی کے پیچھے تو سارے بھاگ رہے ہیں. ابھی بھی ہمارا سارا فوکس یہی ہے کہ جی کہاں پہ زمین لے لے اور وہاں پہ پراپرٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لے. پینل سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں میں پینل کی بات پینل پہ نہیں جاتے ہیں. اچھا پینل پہ نہیں جاتے ہیں. میں فیضی صاحب یہاں پہ ایک بات کہوں گا، دیکھیں نا جو آپ نہیں شاہد صاحب دیکھیں پینل کی بات ہم اس لیے نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ 12,000 لوگوں کو بے روزگار کیا، کون گیا؟ میں اس پہ گیا. میرا خیال ہے اگر آپ نے یوں ہی ڈائریکٹ ہی رہنا انصاری صاحب ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، انہیں پروگرام کرنے دیں. خیر تو جاؤ یار، میری تو باری آن دیں. انصاری صاحب میں مانا ہے اچھا یہ جو باتیں ہوتی ہیں انصاری صاحب، لاہور میں بھی الیکشن ہوا، جہاں پہ بھی ہوتا ہے یہ اختلافی نوٹ آتے ہیں اور اسپیشلی پروگرامز کے اندر تو اٹھائے جاتے ہی ہیں. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں بہت سارے مسائل تو ہمارے وہاں پہ بھی ہیں نا، وہاں پہ بھی پابندیاں لگی، وہاں پہ بھی بڑا کچھ ہوا. لیکن لاہور کلب کو دیکھو، یہ دیکھیں میں وہی آ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جس پینل سے لڑ رہے الیکشن، لیکن پون شرازی کی بات ایک ٹھیک ہے. اگر کسی کوئی پینل 18 سال سے برسے اقتدار ہے تو کیوں ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا. مجھے یہ پتہ ہے کہ جرنلسٹ پینل جو ہے اس نے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو شرازی صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست بات ہے. وہ کہتے ہیں نا بڑا تیز آیا ہے، بعض کو الیکشن بہت تیز آتے ہیں اور یار زیادہ لوگوں کو آتا ہے ساری بات. نہیں یار ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. میں بتاتا ہوں شرازی لاہور میں بھی ہے. میرا خیال ہے یہی سے بات شروع کرتے ہیں. سیکٹری کی امیدوار پریس کلب کی پہلے فائنانس سیکٹری تھی نیّر علی. نیّر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیضی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا جی آپ کمپین پہ ہیں مجھے پتہ ہے، اسی لیے ہم نے دوست کچھ یہاں بٹھائے ہوئے اور باقی ہم فون پہ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا یہاں یہ بات ہوئی کہ 18 سال سے جو گروپ برسر اقتدار ہے پھر بھی مسائل کے انبار ہیں، اور اس پہ اون شرازی صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس پہ انشر انصاری صاحب بھی، اور جناب حسن خان اور ڈاکٹر سجاد بخاری وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار حالت کیوں نہیں بدلی. کیا کرنا چاہتے ہیں اب آپ 18 سال بعد مزید کیا کرنا چاہتے ہیں کہ حالت بدلے، کوئی بہتر ماحول بنے نیشنل پریس کلب کا؟ بہت شکریہ فیضی صاحب. آپ کے پاس بڑا بھاری بھرکم قسم کا پینل موجود ہے، لیکن جرنلسٹ پینل بھی بھاری بھرکم ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو یہ علم ہے جو یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ 18 سال سے جو ہے وہ جرنلسٹ پینل جو ہے وہ موجود ہے. کچھ جرنلسٹ پینل کے حوالے سے جو ہے وہ تنقید کرنے والے خود بھی جو ہے وہ اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی جدوجہد کر سکتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ آزادی اظہار رائے، شخصی آزادیوں سمیت جو مسائل ہیں صحافیوں کے، چاہے وہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ جو ہے جبری برطرفیوں کے حوالے سے ہوں، تو تمام مسائل کا جو حل کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے وہ جرنلسٹ پینل ہے. نہیں یار ہم ایسا کوئی ایمان نہیں لائے، ہم ایسا کوئی ایمان نہیں لائے. نہیں آپ کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی، جو لا چکے ہیں ان کی بات ہوئی ہے. جو بھی ایمان نہیں لائے انہیں بات کرنے دیں فون سے تاکہ ہمیں. جی نہیں اصل میں ٹیلی فون پہ ہوں تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کون کیا بات کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی بات کنٹینیو کروں گی یہیں سے. اگر نیشنل پریس کلب کی بات ہو رہی ہے تو نیشنل پریس کلب کی قیادت پہ اپنا کام کیا ہے، بہت محدود ریسورسز کے باوجود کام کیا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ نہیں لانا چاہتے تو ان کو کوئی زبردستی ایمان لانے پہ مجبور نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ جرنلسٹ پینل ووٹ کی طاقت سے آتا ہے، اس بار بھی آئے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. ایک خدمت کا جدوجہد کا سلسلہ ہے جو جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا. اس بار جو ہے وہ ابھی ہم تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ سولر پینل جو کہ لگنے تھے، اور سولر سسٹم کے اوپر ہم نے نیشنل پریس کلب کو شفٹ کیا ہے. پنڈی پریس کلب میں جو ہے یہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس وقت جو اسلام آباد نیشنل پریس کلب کا جو وہاں پہ اراضی ہے وہاں پر یہ سولر پینل کا سسٹم جو ہے وہ بھی تقریباً آخری مراحل پہ ہے. تو سولر پینل پہ شفٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ نیشنل پریس کلب کو آپ کو پتا ہے کہ فیضی صاحب آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کوئی بھی جو سرکاری فنڈز ہیں وہ نہیں ملتے. تو اس بار جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے محسن نقوی صاحب جو کہ سی ایم پنجاب تھے، ان کی جانب سے نیشنل پریس کلب کو فنڈز ملے. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ان فنڈز کو یہاں وہاں لگائیں،
एक मुकम्मल तौर पर एक जामे प्लान बनाकर नेशनल प्रेस क्लब को पिंडी और इस्लामाबाद दोनों को जो है सोलर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट किया है। सही। उसके साथ साथ जो है वो उसका फायदा हमें ये होगा कि वो पैसे जो कि हम 8 से 10 बिजली के बिल की मद में देते हैं, यस, बिजली के बिलों की मद में दे रहे थे, सही। वो अब जो है वो हम सहाफियों की सलाह के ऊपर सब सही सही। अब आप चूंकि ऑन शिराजी साहब यहाँ मौजूद है, आपकी नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी थी, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपको इलेक्शन वाले दिन वोट डालने के लिए जब आएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, गुड लक। सही साहब आप कुछ बात, हाँ वैसे हमने नैयर अली नहीं, हमने फारूक फैसल खान साहब, शकील करार साहब और दीगर जी हाँ। जो पैनल के जो सरबराहान हैं या सदारती उम्मीदवार हैं, उनका कहा हुआ है उनके फ़ोन नहीं मिल रहे, इनका भी पहले नहीं मिल इलेक्शन रहा कैंपेन में था, लगे हुए लिहाजा ये बताना ज़रूरी है कि हम सबको मौका दे रहे हैं। नहीं, अच्छा ये भी लाहौर के जर्नलिस्ट पैनल के सदर है भाई, तो एक्चुअली खान साहब मैं तो ये विश चलो जी, अपनी रोक जाए जी, हमने चूंकि जमहूरियत है। जनाब फारूक फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, सदारती उम्मीदवार हैं। फारूक फैसल खान साहब, यहाँ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं मुख्तसरन चाहूँगा कि क्या एजेंडा है क्लब में, क्या क्या करना चाहते हैं आप जो आपको सदर का वोट दिया जाए? देखिए जी, जो हमने कैंपेन की है और जो लोगों से मिले हैं उनके मसाइल को, 3 मेजर इश्यूज जो है ना वो सामने आए हैं। पहली बात तो ये है कि नेशनल प्रेस क्लब का जितना बड़ा नाम है उतना वो बावकार नहीं है और ना ही उसकी एक्टिविटीज उस तरीके से है जो उसके नाम के साथ मुनासबत रखे। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू सामने आया है वो है हाउसिंग के हवाले से। हाउसिंग के हवाले से हमारे दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि फेडरल हाउसिंग मिनिस्ट्री ने जो लिस्ट बनाई है उसमें काफी जो है कुछ लोगों को फेवर किया गया और जो मुस्तहिक लोग हैं जो क्राइटेरिया पे या मेरिट में पूरा आते हैं उनको नहीं दिया गया। जबकि ये बात G14 की अलॉटमेंट पे क्लियर थी कि क्राइटेरिया क्या होगा और क्या नहीं होगा, और इस सारी लिस्ट में दोस्त ये कहते हैं कि पसंद और नापसंद का ख्याल रखा गया, इसको दूर किया जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है जो सामने आया है वो लोगों के रोजगार का मामला है। वो कि ये सारा मामला जो है ये यूनियंस में देखना होता है, क्लब में नहीं देखना होता। लेकिन फिर भी क्लब एक जो है फिजिकल एंटिटी है, यूनियन फिजिकल एंटिटी नहीं है। क्लब हर शहर में हर जगह मौजूद है। तो जब जो फिजिकल एंटिटी है उसका काम है कि वो अपने मेंबरान की फलाह बहबूद के लिए कुछ ना कुछ सोचे। आज का दौर जो है वो डिजिटल का दौर है। बेशक हम आज टीवी पे बैठे हैं, बेशक हम अखबार में बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों का ये है कि हम बाकायदा यहाँ पर एक पूरा डिजिटल मीडिया हाउस बनाएंगे जिसमें हर उस शख्स को जो सनत से है उसको ट्रेनिंग देके आज के दौर से वो कैसे वो आंग हो सकता है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो भी बेरोजगार होता है तो वो ये मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करे। हम वहां पर यहाँ पे इक्विपमेंट लेके आएंगे, अगर अकेला बंदा नहीं कर सकता। देखिए ना अखबार में या टीवी में जो सब एडिटर है, असाइनमेंट है, NLE है, ये सारे मिलके एक पैकेज तैयार करते हैं जो बाद में सोशल मीडिया पे चलता है। तो क्यों ना हम 4-4, 5-5 का ग्रुप बना के जो अपने रोज की ड्यूटी के अलावा 2 घंटे दे दे। अगर 5 बंदों का ग्रुप बन जाए तो 10 घंटे बन जाते हैं एक दिन के। तो एक दिन की आउटपुट हर बंदे को पता है कि टीवी कितनी आउटपुट लेते हैं और अखबार कितनी आउटपुट है। तो ये 5 बंदों का एक ग्रुप बन के एक प्रोड्यूसर बन जाए, एक कंटेंट राइटर बन जाए, एक अपना फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बन जाए, एक एडिट कर ले और एक से डिसेमिनेट कर दे। तो इस तरह की चीजें है आज के जो आगे बढ़ने के लिए, यस आगे बढ़ने के लिए, लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए, लोगों को उन्हें कोई आमदनी हो खुदा ना खास्ता कि रोजगार हो जाए तो उनके पास एक पैरेलल भी रास्ता मौजूद है। बिल्कुल ठीक, 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक फैसल खान आपका। जनाब इसी के साथ ही एक सदारती उम्मीदवार शकील करार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील करार साहब, यहाँ हम दोस्त बैठे यही बात कर रहे हैं कि क्लब की बेहतरी, आप पहले भी सदर रह चुके हैं, अब भी आप सदारती उम्मीदवार हैं, क्या एजेंडा है मुख्तसरन बताइएगा कि क्या करना चाहते हैं क्लब की बेहतरी के लिए? देखिए सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि खुदमुख्तार हो, उसे वफाकी या पंजाब हुकूमत की ग्रांट के तरफ ना देखना पड़े। और क्योंकि अब वक्त आ चुका है डिजिटल मीडिया का, अखबारात महदूद हो रहे हैं, तो हमने अपने दौर में 2019 से तकरीबन 500 के करीब हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या नॉन जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनकी हमने डिजिटल ट्रेनिंग कराई थी। उसको हमारा सरकार आए तो उसको यार ये शकील करार साहब का कॉल दोबारा मिलाएं, कट रही आवाज़ और समझ नहीं आ रही, सच्ची बात है, तो इन्हें दोबारा मिलाइएगा प्लीज़। साहिब साहब देखें ये है ना मुकाम, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे।
18 سال میں مشکلات بھی بتا دیں کیا کیا ہوا کیا نہیں ہو سکا. دیکھیں جو بات سچ ہے کچھ چیزیں نہیں ہو سکیں. آپ نے سب سے پہلے آپ نے پن پوائنٹ کیا یہ ہو سکتا تھا پرائیویٹ وہ جوائنٹ وینچر ہو سکتی ہیں کمپنیز کے ساتھ کہ بلڈنگ بنا دو بھائی اس کا اتنا عرصہ بنا کے آپ اس میں سے یہ لے لو ہمیں بنا دو اس کے بعد آہستہ آہستہ واپس دے دو. تو یہ ہم اتنے انٹرنیشنل منصوبے کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا تھا اب بھی ہونا چاہیے. کہاں سے یہ تو چیز ہو گئی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن والے دن ہم الزامات پہ ہمارے یہاں بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کمپین بڑی مہنگی ہو گئی سرکار. حالانکہ ضابطہ اخلاق موجود ہے اتنے بڑے بل بورڈ ہورڈنگز یہ علیحدہ نہیں باندھا نا. فیض صاحب میں سے ہر سال ویسے ہی آتا بھی ہوں شاید کبھی مصباح میں لاہور میں یہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ضابطہ اخلاق بڑا سخت ہے. یس میں تو ان کی سب کی پینلز کی ابھی میں پریس کلب میں گیا ہوں تو اتنے ہورڈنگز اور اتنے بڑی فلیکس ہیں. یہ تو اب لاہور میں لگا ڈسکوالیفائی سارے پہلے ڈسکوالیفائی ساری اڑ جائیں گی. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی بے روزگار ہو گئے صحافیوں کا پیسے نہیں مسائل نہیں تو یہ کتوں آ رہے کام کتوں آ رہے کام یس یہ آ رہے کام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح لاہور میں فیصل نہیں ہوتا یہ کراچی میں نہیں ہوتا پشاور میں نہیں ہوتا. یہ اسلام آباد والے چونکہ نیشنل پریس کلب ہے انہوں نے کو مال بڑا ہے. میں تو حیران ہوں کہ یار ان کے پاس مال ہے اور کلب کی حالت پہ بحث کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کلب کی حالت کب میں 12 سال آپ سے پتہ میں نے یہ ہاؤسنگ کی بات شرازی صاحب نے کی تو یہ 2004 کا انیشیٹو میرا تھا اور میں نے یہ یہاں بھی یہ بھی جرنلسٹ پینل کی بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی فیز 2 لاہور سے شروع ہوا تھا شروع ہوا میں نے کیا تھا نا یہ 2004 میں اور یہ جہاں حکومت نے کی تھی. سر میں بتاتا ہوں میں 2004 میں خود پریویلے کے ساتھ جہاز میں آیا تھا. سابق وزیر اعلیٰ تھے. یہ پنڈی کی کالونی ہم نے خود افتتاح کی تھی اور یہ جرنلسٹ پینل کی جس دن جہاز تھوڑا سا ہلا بھی تھا اور مشتاق بن ناز صاحب اس صدر تھے. وہ مشتاق بن ناز میرا کلاس فیلو بھی ہے ہم کٹھے پڑھے بھی ہیں. سو وہ بنائی. اب جو ہے نا انور رضا نے میں انور رضا صاحب کو خراج تحسین پیش کروں. بڑا زبردست کام کیا اس نے. فیز 2 لانے والا انور رضا ہے فنڈز لانے والا انور رضا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پریس کلب کی بہتری کے لیے 2 سال میں اس نے کام کیا. میں شاید فروخ فیصل مجھے ملا میری ابھی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا خان صاحب الیکشن لڑے کو ہو کام کوئی نہیں ہو تو میں کہا کہڑا کام آ گئے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا فاروق فیصل سینئر آدمی ہے سینئر ترین نیشنل پریس میں صدر ہے ہمارا بھائی ہے دوست ہے بڑا. تو ایک گہمی گپ لگ رہی تھی. تو بات یہ کہ فیض صاحب اب یہ لوگ جو ہے ووٹر جو ہے یہ رکشا ٹیکسی یونین نہیں ہے یہ نیشنل پریس کلب کا نہیں. لیکن ایک دفعہ پتہ کیا ہوا انصاری صاحب میں آگے بھی بڑھتا ہوں. ایک دفعہ یہ ہوا اون شرازی اس پروگرام میں بھی تھا الیکشن ہونے کے بعد ہم نے جب بٹھایا نا آمنے سامنے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ ایک بیٹری فروش جو تھا وہ ممبر تھا تو اس کو پکڑا سبزی فروش نے تھا یہ بیٹری فروش ہے. یہ اسی جگہ پہ اسی سیٹ پہ گفتگو ہو چکی ہے. یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جرنلسٹوں کا الیکشن ہے. یہاں پینچر والا اور سبزی فروش اور نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ سب کو مل کے کرنا چاہیے. دیکھیں اسکروٹنی اتنی ٹائٹ ہو کہ کم از کم حسن خان یہ نہ کہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو ووٹ ڈال رہا ہے یہ تو دکاندار ہے یہ جو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ تو اس کی تو کالونی ہے. یہ بڑا خوفناک کام ہے. اس 3300 ووٹر میں اگر آپ کو تھوڑے سے بھی ایسے مل جائیں تو آپ کا الیکشن لڑا نا وہ بدمزہ سا ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کا الیکشن ہے پیور جرنلسٹ. اور اگر ویسے اب اگر فیض صاحب ہم یہ کہیں کہ صحافی کون ہے تو یہ 3300 میں سے صرف 300 رہ جائیں گے باقی 300 نکل جائیں گے. تو وہ ایک ڈیفینیشن کو بتانے کو جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ جرنلسٹ جس کا جو ویج جس کا روزگار بریڈ اینڈ بٹر صحافت ہے اور وہ جرنلسٹ جو ویج بورڈ کے مطابق تنخواہ لیتا ہے وہ پریس کلب کا ممبر بن سکتا ہے. پھر تو 300 رہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ ادارے نہیں دیتے ویج بورڈ ادارے وہ مالی مشکلات میں پھنسا دیا تو اس وجہ سے انہوں نے پھنسا دیا اس وجہ سے کہ اب سب بن کے کانٹریکچل لیٹر ایسے آتے ہیں اس ادارے میں جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہ لیٹر نہیں ہوتا وہ پتہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کے لیٹر دے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کارپوریشن تھی جس کے ہمیں ملتے تھے اب وہ حسن کارپوریشن تھی جس کے ہمیں ملتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ کمزوری ہے یہ کمزوری یونین کی ہے. ہمیں بھی تو اپنی صفوں میں یہ ہمیں اپنے سوید صاحب آخری بات جب تک یہ سارے مل کے ہم ایک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے وہ کہتے ہیں نا مفاہمتی سیاست جب تک آپ مفاہمت
नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, एमिकेबली सेटलमेंट नहीं करेंगे, हमारे बड़ों को नहीं बिठाएंगे, तो ये मामला ऐसे चलते रहेंगे। इसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा जी, हसन खान साहब देखें, APP के दोस्त मेंबर हैं लाहौर में, अंसारी साहब को और बाकी दोस्तों को क्रेडिट जाता है कि PTV के जो न्यूज़ के हैं, जो एंकर भी जर्नलिज्म करते हुए एंकर है ना, और अभी अगर एंकर नहीं होंगे तो जर्नलिज्म कर रहे होंगे, कोई ना कुछ लिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लिहाजा तो हमारे PTV के लोग नहीं बनते। चले जी, शकील करार साहब से दोबारा रब्ता हुआ है। जनाब शकील करार साहब, क्या हाल है? जी शुक्र। अच्छा, उस वक्त आवाज़ कट रही थी, मुझे ये बताइए कि क्या एजेंडा आप जो कह रहे थे, आपने माजी तो बताया, लेकिन आगे क्या चल के करना चाहते हैं? और दूसरी बात ये सवाल है कि यार APP के लोग मेंबर हो सकते हैं, PTV के लोग लाहौर में, अंसारी साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं लाहौर में, हमने खुद करवाया इनसे रिक्वेस्ट करके, और PTV के लोग मेंबर हैं, वो मसला भी हल हो पाएगा या नहीं? देखिए, अगर आप बसरे नाज ग्रुप से सवाल करते तो बेहतर था, क्योंकि ये उनका ज़ाती ख्वाहिश होती है कि किसको PTV के, अभी भी PTV के कई लोग जो है साहब के मेंबर बन चुके हैं, पहले भी बने हैं, वोट भी डालते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी मर्जी होती है कि PTV के किसी बंदे को मेंबरशिप दे दे, और जिससे उनका ख्याल होता है कि मुखालिफ ग्रुप के साथ है तो उसको वोट नहीं बनाते, उसका मेंबरशिप नहीं देते। इस बात को आजादियात से तो हम तो उससे खिलाफ है। अगर APP का प्रेशर है, उसके लोग मेंबर हैं, तो PTV के और रेडियो पाकिस्तान के भी लोग मेंबरशिप होनी चाहिए उनकी। अच्छा, एजेंडा क्या है जी आगे क्लब के वाले? एजेंडा देखिए हमारा यही है, मैं बात कर रहे थे कि हमने 2019 से जब प्रेसिडेंट था मैं, उस वक्त हमने जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट के 500 के करीब लोगों की डिजिटल मीडिया ट्रेनिंग, तो अब हमारा ये इरादा है कि अकरम इक़्तिदार में आ गए तो हम उसको मुस्तकिल बुनियादों पर क्लब में बाकायदा एक वीडियो बनाकर और तमाम जो इक्विपमेंट है उसको रख के हम तमाम जो हमारे मीडिया के लोग हैं, मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, जिला तकनीक बुक की ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि अगर हालात ऐसे खराब होते हैं, माशी हालात खराब होते हैं हमारे मीडिया इंडस्ट्री के, तो वो मीडिया से अपनी अर्निंग कर सके, चाहे किसी आगे हाथ मिलाए। या प्रेस क्लब की तरफ देखें कि प्रेस क्लब उनको 5,000, 20,000 की इमदाद करेगा। उसके साथ साथ हम ये चाह रहे हैं, देखें ना, अब जो पसंदीदा ग्रुप है उसने 1 साल में 5 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन प्रेस क्लब जाके देखें तो सोफे और कुर्सियां जो वो टूट फूट चुकी है, सुराख हो चुके हैं, चूहे फिर रहे हैं, किचन का हाल आप देख लें, आप तो जाते हैं, देखते हैं आप, और इस वक्त अकाउंट में 17,000 रुपए पड़े हुए हैं। 1 करोड़ रुपया इन्होंने लगा दिया सोलर प्रोजेक्ट पे, सोलर लगाएंगे हम यहाँ पे। अब बिल्डिंग आपकी अपनी है नहीं, वो जो है वो बारिशों में टपकती है, और टोटल आपने 1 साल में 13 लाख रुपए साथियों को तो माली इमदाद दिए हैं, और 1 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं सोलर के ऊपर। आप जाती कर रहे हैं यहाँ कारगिल, आप यहाँ मर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, चूंकि वक्त इतना नहीं है, और शराई साहब आप सारे ला रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? इस पे रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। ये साबिक सदर साहब जब खुद थे तो उसके बाद जब ये गए हैं तो उस वक्त प्रेस क्लब का कर्ज भी प्रेस क्लब पे था, और प्रेस क्लब के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी प्रेस क्लब ने अदा करनी थी, जो फिर बाद में हमारे पैनल को आके अदा करनी पड़ी। अब ये दूसरा कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। 13 लाख नहीं, 28 लाख रुपया हमने साथियों को फलाह बहबूद पे खर्च किया है। और उसके अलावा फिर अगली बात यह है कि अब देखें, हर माह 8 लाख रुपया बिल बिजली का आता है गर्मियों में, तो अगर हम 1 करोड़ रुपया वहां पे लगा रहे हैं और वो हमारा 1 साल के अंदर वापस पैसे आ जाने हैं, तो वो जो पैसे बचने हैं वो तो हम साथियों के फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं। ये तो जो, अब मैं क्या बताऊं कि ये तो 10 लाख अपने मांगते गए कि मैंने उधार दिया था प्रेस क्लब को, ये जो सदर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब मैं ये हसन साहब के लिए भी बताऊंगा कि 18 करोड़ रुपया इस बार हमने साथियों को वेज बोर्ड रिवार्ड के तहत जो है वो मुख्तलिफ इदारों से जर्नलिस्ट पैनल ने लेके दिया है। नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ के प्लेटफॉर्म से 18 करोड़ रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से सरकारी चैनल पे ये बता रहा हूं, और इसका क्रेडिट जो है ITNE को भी जाता है कि उन्होंने ये 18 करोड़ दिया है। तो मैं मजमूई तौर पे कहूंगा 5 करोड़ की भी ग्रांट नहीं है इस बार जो हमें सारी ग्रांट मिली और साथ एडवर्टाइजमेंट मिला वो 3.25 करोड़ रुपया है। अच्छा जी, बुखारी साहब, आप वो कोके वाले आजाद है या टोके वाले आजाद है? बिल्कुल आजाद हूँ, और आजादी इन लोगों से और इन हालात से चाहता हूँ जो अभी आपने सारी सुनी, दावे, इल्जामात, मेरी दाएं जानिब और मेरी बाएं जानिब, और जो मेरे सामने मद्दे मुकाबिल जो इस वक्त तंजीमें थी और ग्रुप्स थे, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सियासत के लिए किसी ने बाहर तंबू लगा लिया और फिर किसी ने प्रेस क्लब के अंदर बैठ के
ووٹنگ کا کاؤنٹنگ نہیں ہونے دی, اور پھر ایک جماعت نے تو کھڑے ہو کر کاؤنٹنگ کا ہی بائیکاٹ کر دیا, جو ہمارے لیے بہت ہی انوکھا تھا اور بڑا ایک عجیب سا میرے لیے ایکسپیرینس تھا. انصاری صاحب نے ابھی گفتگو کی, میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اہل صحافت کے لیے. انہوں نے وہ 500 روپے منتھلی جو سال میں ایک دفعہ الیکشن ہوتے ہیں, 6,000 روپے کے پینافلیکس کا ذکر تو کیا, لیکن انہوں نے وہ گھروں کا ذکر نہیں کیا جو انہوں نے اربوں روپے لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں کروڑوں کی. تو انصاری صاحب اس کا بھی ذکر کر لیتے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا. اس میں ایک بات سب سے زیادہ اہم ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, میرے پروگرام میں کئی دفعہ یہ ذکر ہو چکا ہے اور کئی دفعہ کی آج بہت ضروری تھا نا, آج ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں, لیکن میں یہاں پہ ایک بات کنکلوڈ کروں گا. میں کیمپین کی بات ہو رہی تھی, گھروں کی تو بات دیکھیں بات صرف یہ بنانا چاہیے. ایک چیز جو سب سے زیادہ یہاں پہ ضروری ہے, آپ بتائیں پچھلے جو 2 الیکشن ہوئے ہیں 18 سال سے, اگر کوئی گروپ آ کر الیکشن لڑ رہا ہے تو اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے بوگس ووٹر لسٹ بنائی ہوئی ہے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. 2023 کے الیکشن میں میں الزام نہیں لگا رہا, میں نے آپ کو کہا کہ وہ گروپ میں نے الزام نہیں لگایا, میں نے کہا جو گروپ باہر تھے وہ اس ایجنڈے پہ باہر تھے کہ آپ لوگوں نے بوگس ووٹر لسٹ بنائی. سر اب سن تو لینا, 2023 کے الیکشن کا بائیکاٹ ہوا, میں واحد بندہ تھا, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا, میں لڑا, مجھ سے دوست ناراض بھی ہوئے. میں نے کہا کہ میں کسی کو ایزی ٹائم نہیں, میں ٹف ٹائم دوں گا. میں الیکشن لڑا, آج بھی وہی ممبرشپ ہے, آج الیکشن لڑا جا رہا ہے, آج بھی وہی چیئرمین کمیٹی کا الیکشن لڑا جا رہا ہے. یعنی میرے 2023 کا جو موقف تھا اس سال اس کی تائید ہوئی کہ یہ کیوں باہر رہے, پریس کلب سے باہر انہوں نے الیکشن کیوں نہیں لڑا. ایک سوال. اس سے پچھلا الیکشن ہوا تو کہا جی کاؤنٹنگ کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ ٹیکنیکل سوال ہے کہ پچھلے سال تک وہ لسٹیں قبول نہیں تھی, اب قبول نہیں تھی, اب وہ قبول بھی ہو گئی ہیں, الیکشن بھی سارے لڑ رہے ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیوں ہم انتخابات سے چند دن پہلے آ کر, پہلے جو ہے پلاٹ کا کارڈ کھیلا گیا, اس سے پہلے اسکروٹنی کارڈ کھیلا گیا, اب سولر کارڈ کھیلا جائے گا کہ جناب ہم نے تو سولر لگا دیا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں سٹے لے کے آ گئے تھے, اس بار بھی لوگ اب مجھے بتائیں سر, آزادی بہتر ہے. اب ذرا حسن خان صاحب دیکھیں, کلب کا کام اور یونین کا کام یہ ڈیفائن بالکل ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ جو کام یونین کا ہے وہ کلب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, جو کلب کا ہے وہ یونین کے کھاتے میں. میرے خیال میں شیرازی صاحب ایک ایکٹیوسٹ ہے اور اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کلب کا کام کیا ہے. دوسری بات آپ نے ممبرشپ کی بتا دی, ابھی بھی کئی سو ایسے ہیں جو کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے ان کے کاغذات پینڈنگ ہے. کوئی ان کی ممبرشپ کا پرابلم کیا ہے, کہ آپ کس گروپ کے ساتھ ہے, کس اس کے ساتھ ہے. دیکھیں شیرازی صاحب, کلب جو نہیں شیرازی صاحب میں ایک بات بتا دوں, یہ ہمارا کامن ہاؤس ہے. کلب جو ہے نا, جتنا آپ کا دل دکھتا ہے اتنا ہمارا دکھتا ہے. آج میں نے بات شروع کی, ہمارے جو انصاری صاحب نے جو بات کی کہ آپ کے گھر کی حالت دیکھے, پہلے ہمیں اپنی گھر کی حالت ٹھیک کرنی تھی. گھر کی حالت 18 سال میں ایسا ہے کہ کوئی آپ اپنا مہمان بھی نہیں لا سکتے. کیوں فیضی صاحب نے کراکری کی بات کی, کیونکہ آج بھی کراکری اس نے دیکھی ہے نا, کرسیوں کی. ایک بات بتاتا ہوں, آج آپ دیکھیں, آپ آئے کلب میں جتنی کرسیاں تھی, شیرازی انصاری صاحب بیٹھے, جا کے اگر 10 میں سے 9 ٹوٹے نہیں تھے. میں جب ہماری گھر کی حالت یہ ہے, 18 سال سے میرے بھائی شیرازی صاحب کلیم کر رہے ہیں, کم از کم بیٹھنے کے لیے بات آ جاتی ہے 4 کروڑ, بات آ جاتی ہے 10 کروڑ, کافی نوٹ ہوتے ہیں. اپنے گھر کو بہت شکریہ اون شرائی صاحب, بہت شکریہ اون شرائی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بخاری صاحب بہت شکریہ, خاص صاحب بہت شکریہ. انصاری صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے اور آپ کا آنا جانا لگا رہنا چاہیے. ناظرین بات وہی ہے, اب دیکھیں نا, یہ گھر کی باتیں بھی ہیں لیکن ہمیں بھی تو صفائی کرنی ہے نا. اب بحیثیت مجموعی ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ڈسٹ بن موجود ہے, ٹوکری لڑا نشانہ ہے, باہر یا اندر دیکھی جائے گی. نشانے بازیاں نہیں چلتی, صفائی کا خیال رکھا جائے. اہل صحافت کو بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, ان پہ تو تطہیر کروانے کی ذمہ داری ہے. پیغمبرانہ اوصاف کا حامل ہے یہ شعبہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں. لہٰذا اپنے گھر کو صاف رکھیے, اپنے ذہنوں کو صاف رکھیے, دلوں کو صاف رکھیے, اور سیاست کو دشمنی پہ نہیں جانا چاہیے. سب کو مل جل کے ہر لیول پہ آگے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.